पंजाबी हमारी मदर टंग तो है जी बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर शेर को अच्छे तरीके से पेश करना वो ज़रा मुश्किल है कि ये कुलिया कायदा हम इश्क में तस्लीम करते हैं, वाह, ये कुलिया कायदा हम इश्क में तस्लीम करते हैं, मोहब्बत ज़र्ब खाती है अगर तकसीम करते क्या हैं। बात है। ये आपने जब शायरी शुरू की तब से लेके अब तक तरन्नुम में ही आपने इसको पेश लफ्ज़ किया? भी बाज़ जगहों पर ज़रा टाइम का हो मसला तो वहाँ पर वो लफ्ज़ भी पढ़ लेते हैं। पंजाबी का आपका सफर कैसे शुरू हुआ? पंजाबी में पहली गजल आपने कौन सी? पंजाबी में मैंने शुरू में एक रिसाला निकलता था शादरा से लिखारी। तो आपके नज़दीक 90s के जो शायर थे और अब के जो शायर हैं, नौजवान शायर, 90s के शायरों की और अब के शायरों की शायरी में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? आदाब दोस्तों, मैं आपका मेज़बान इर्तिसाम साहिल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सुखनवल चैनल की तरफ से, जहाँ बात होती है अल्फाज की, जज्बात की और उन लोगों की जो लिखने का हुनर रखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं उकाड़ा की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इल्म की खिदमत, अदब की तरवीज और नात ख़्वानी के लिए फ़रोग़ कर दी। वो एक मोहतरम प्रोफेसर, खूबसूरत शायर होने के साथ साथ एक बहुत ही उम्दा नात ख़्वान भी हैं। तो आए इनसे बात करते हैं। प्रोफेसर अमीन अंजम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? ठीक है आप? सर, सबसे पहले मैं आपकी ज़िंदगी का और आपके अदब के सफ़र का तारुफ मुख्तसर आपसे पूछूंगा, आपकी ज़ुबानी। जी, सबसे पहले तो मैं सुखनवर प्रोग्राम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने उकाड़ा में एक ऐसा बहुत शुक्रिया चैनल इंट्रोड्यूस करवाया है जिस पे उकाड़ा नहीं बल्कि उकाड़ा से बाहर के भी मशहूर मारूफ शख्सियात जो हैं वो यहाँ पर आती हैं और अपना तारफ़ भी पेश करती हैं और अपने लाइफ के जो एक्टिविटीज़ हैं वो शेयर करती हैं जी। तो बहुत खुशी हो रही है। तो जहाँ तक मेरी लाइफ का ताल्लुक़ है, मैंने यहाँ उकाड़ा में यहाँ करीब ही मिलिट्री फार्म है, वहाँ से मैंने जी बिल्कुल मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और मैट्रिक के बाद फिर मैंने कॉमर्स लाइन में दाखिला लिया। कॉमर्स से मैंने डीकॉम का इम्तिहान पास किया माशाल्लाह, क्या बात। और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज उकाड़ा से फर्स्ट डिवीज़न के साथ की और 1982 में मैं सर्विस के हवाले से यहाँ से चला गया। पहले अटक में मेरी पहली जॉब हुई और फिर 1983 में मैं रावलपिंडी आ गया जी। वहाँ सर्वे पाकिस्तान में तकरीबन 7 साल मेरी सर्विस वहाँ रही। फिर मैंने प्राइवेट मास्टर डिग्री की जी और पीपीएससी के एग्ज़ाम दिया और वहाँ से मैं लेक्चरशिप मेरी हुई। क्या बात और है। फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरी सोहावा में थी, सोहावा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स सोहावा। उसके बाद मैं 92 में यहाँ उकाड़ा गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में और उस वक्त से लेकर रिटायरमेंट तक मैं यही पढ़ाता रहा। तो आपको रिटायर हुए कितना अरसा हो चला है इस तकरीबन से? 4 साल हो गए। 4 साल, ठीक हो गया। आपने माशाल्लाह काफ़ी सारे शहरों का नाम लिया है जिधर आपकी पोस्टिंग रह चुकी है। जी, तो आपका कोई सबसे अच्छा वाकया कोई किसी शहर का हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? हर इलाके के मुख्तलिफ लोग होते हैं। इस्लामाबाद में मेरा जो अरसा गुजरा है वहाँ पर प्रोग्राम होते थे जी। तो उन दिनों में ये अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए हमारी शायरा परवीन शाकिर जो हैं उस वक्त ज़िंदा थी, इनकी 2-3 किताबों के प्रोग्राम में वहाँ हॉलीडे इन में शिरकत का मौका मिला। क्या बात है जी, क्या बात। और उसके अलावा ये जो है अपना हाशमी साहिब जो है अताउल हक कासमी जी, अताउल हक कासमी साहब भी वहाँ आते थे। ज़मीर जाफरी साहब जो हैं उनसे मुलाकात रही। डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब जो हैं ये भी उस वक्त इस्लामाबाद में थे तो ये इनसे भी मुलाकात होती। और
یہ مسعود جو ہیں اپنے انور مسعود صاحب، جی جی بالکل. ہاں ان کے ساتھ بلکہ انہوں نے ہمیں ایک کلاس ایک دن باقاعدہ طور پہ پڑھائی بھی کہ ہم نے خانہ فرہنگ میں داخلہ لیا ہوا تھا، تو وہاں یہ فارسی کی کلاس لینے کے لیے ایک دن ہمارے بڑی بات تو ہے، بڑا اچھا وقت گزرا ہے. آپ کا یہ تدریس میں آنے کا شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ اب میرے والدین کہتے ہیں، یہ مجھے تو خیر نہیں پتہ تھا کہ جب آپ چھوٹے تھے تو یہ گھر میں یہ ذکر کرتے ہوتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ میں نا سائیکل پر جا کے نا پڑھانے جایا کروں گا، اور پھر پوری لائف جو ہے نا وہ سائیکل پر ہی گزر گئی اور پڑھاتے ہوئے گزر گئی. سائیکل پر آپ نے اب تک اندازاً کتنا سفر کر لیا ہوگا؟ یہ کوئی کہا تو نہیں جا سکتا کتنا، لیکن یہ بہرحال جو 36-37 سال کا عرصہ جو ہے وہ اسی طرح گزرا ہے، کیونکہ میں بائک نہیں سیکھ سکا، گاڑی نہیں سیکھ سکا، تو سائیکل پر ہی زیادہ ٹائم گزرا. کیا بات ہے جی، کیا بات. بطور استاد آپ کے لیے کوئی سب سے یادگار لمحہ رہا ہو کسی علاقے میں؟ کوئی ایسا نہیں واقعہ جو اہم ہو، لیکن یہ کہ سہاوا میں جب میں نے جوائن کیا جی تو وہاں پر جو ہمارے پرنسپل تھے حشمت اللہ خان، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ فیصل آباد سے تھے، تو ان کے ساتھ جو پہلا ہمارا وہاں پروگرام ہوا کالج کا، جی جی، تو وہاں مجھے نعت پڑھنے کا موقع ملا، تو وہ بہت زیادہ حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ ایک اتنی اچھی نعت پڑھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ. تو وہ وہاں پہ ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے بھی ایک پروڈیوسر آئے ہوئے تھے، انہوں نے پھر یہ کہا کہ آپ ہمارے بھی کسی وقت پروگرام میں کیا بات ہے آئیں. تو یہ وہاں پہ فرسٹ ٹائم تھا کہ وہاں کامرس کالج میں. چلیں اب میں بھی نعت سننا چاہوں گا آپ سے، کوئی جی چند اشعار کسی بھی نعت کے جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے. ٹھیک ہے. میں جو ہے ایک نعت ہے جو زیادہ تر لوگ سنتے ہیں یا میں پڑھتا ہوں، سید نفیس الحسینی صاحب کی نعت ہے، تو اس نعت کے میں 2 شعر پڑھتا ہوں. جی جی ارشاد. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. اور ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. اور بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. بزم کونین
सजाई गई, फिर तेरी जात मंजर पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह आपकी नात सुन के मुझे आपके वो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उनके अल्फाज ठीक लग रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल किए। रेडियो पे जो आपको बुलाया उन्होंने आपके हुनर के मुताबिक बिल्कुल ठीक जगह मिली आपको उधर। हिंदी में फिर बाद में मुझे एक दो दफ़ा पढ़ने का मौका मिला, बल्कि इस्लामाबाद जो रेडियो इस्लामाबाद है जी जी, वहाँ भी एक दफ़ा रेडियो क्या में बात है, क्या बात है। मीन साहब, मैं मेरे इल्म के मुताबिक आप खुद भी नात वगैरह लिखते हैं, जी, शायरी वगैरह इनसे भी मुंसलिक हैं आप जी, जी। इन शोबों। शायरी का आगाज़ कब और कैसे किया आपने? ये कोई 1984-85 में जब मैं ये इस्लामाबाद में था तो वहाँ दोस्तों से मुलाकात होती थी, तो वो जो शायर लोग उनमें बैठना उठना शुरू जी। हुआ। तो सबसे पहले मैंने ये खुशबू किताब जो थी परवीन शाकिर की वो अपने इंटर के दौरान पढ़ी। उसके बाद अदीम हाशमी और शकीब जलाली, अहमद फराज और ये जो लोग थे मोहसिन नकवी, इन लोगों जी, को जी। पढ़ा तो मुझे भी थोड़ा सा हुआ कि मैं इन लफ्ज़ों को थोड़ा तरतीब दे सकता हूँ या बेहतर कर क्या सकता बात हूँ। है, क्या तो बात शुरू में फिर पहले आज़ाद नज़में थोड़ी लिखी, है। जी लेकिन फिर मैं गज़ल की तरफ आ गया। और गज़ल में मैंने जब मैं उकाड़ा में आया तो यहाँ पर मुझे अहमद जलील, मसूद अहमद, कमर हिजाजी, बड़े नाम ये थे। लोग मिले, इकबाल सलाहुद्दीन, इन लोगों से शुरू में मुझे अपने अल्फाज को बेहतर तरीके के साथ कहने का मौका मिला कि वो मेरी थोड़ी रहनुमाई करते थे। तो उसके बाद फिर मैं तो यही समझता हूँ कि इन असातिज़ा की बदौलत और फिर कुछ अंदर की लगन जो थी जी, उससे ये शेर की तरफ आना क्या हुआ। बात है जी। तो आपको शायरी में किस खास शायर ने या किस उस्ताद ने मुतासर किया जो आपने प्रॉपर अपनी ज़िंदगी जो इस साइड पे कर ली? हाँ, ये है कि मैं उकाड़ा में तो मसूद अहमद से बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ, और उसके अलावा ज़फ़र इकबाल जी का बिल्कुल। कलाम जो है, इसके अलावा हमारे लेटेस्ट इस सिनेरियो में काशिम मजीद साहब हैं उकाड़ा में, सुखनवर नजमी हैं, अहमद बिल्कुल। साकी हैं और सैयद नदीम शाह साहब हैं। उनके कलाम ने मुतासर किया है और उनसे मुतासर होकर मैं लिख रहा हूँ। तो आप जो अपनी नात वगैरह या गज़लें लिखते थे जी जी। उसकी इस्लाह आप किससे करवाते, किस उस्ताद से उन्हीं करवाते? इसादत से मैंने बात की कि मेरे शुरू में जो मेरे इलाके में वो उनकी रहाइश थी, मैं अजीमाबाद में रहा हूँ जी, और जी। वो फैज़ाबाद में थे, अहमद जलील साहब। जी बिल्कुल। तो शुरू में उन्हीं से ही मैंने इस्लाह ली, फिर उसके बाद मसूद अहमद साहब से इस्लाह ली। बड़ी बात है। तो आपने शायरी में गज़ल, नज़म, कता वगैरह ऐसी और भी चीज़ें होती हैं, आपने नात की तरफ ही क्यों अपने आप को खुद को ज़्यादा माइल किया? ये है कि नात मेरे ना बचपन में अच्छी बसी हुई है कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था जी तो उस वक्त भी वालदा से मुझे थोड़ा इनहेरिटेंस में मिला कि मेरी वालदा ना ये जो मिलाद की छोटी मोटी महफिलें हैं जी जी, वो अपने करीब पढ़ती थी, तो उनसे मुझे थोड़ा थोड़ा ये मिला। क्या बात। और फिर मैं शुरू से लेकर तकरीबन कॉलेज लाइफ तक भी मिली नगमे भी पढ़ता रहा, कौमी तराना भी पढ़ता रहा। जी दुआ जो है ये इकबाल की लपियाती है दुआ बन जी के जी समझो। बिल्कुल। ये भी मैं सुबह क्लास जो होती थी, प्रेयर होती थी, वहाँ पे मुझसे पढ़वाई जाती थी। इवन ये कि ग्रेजुएशन तक बीए में भी उस वक्त वहाँ पे हफीज़ सिद्दीकी साहब थे, प्रोफेसर गुलाम रसूल साहब थे। जी तो उनके दौर में भी मैं कॉलेज में
کیا بات. یہ مطلب ملی نغمہ اور یہ دعا اور نعت پڑھتا رہا. تو اسکول کالجز میں مقابلے ہوتے ہیں نعت خوانی کے ضلع لیول پہ, تحصیل لیول پہ, ان میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کرتے میں رہے؟ پارٹیسپیٹ کرتا رہا. میں ویسے جو اسکول لائف تھا اس میں تو ہمارے کو اتنے زیادہ کمپٹیشن نہیں ہوتے تھے. جی. جب میں ہائی اسکول میں پہنچا ہوں, پرائمری سے ہائی میں, تو ہائی میں پھر 2-3 مقابلوں میں جانے کا اتفاق ہوا. میں نے ایک دفعہ بہاول نگر میں بھی گئے ایک بڑے کمپٹیشن میں, اور اس کے علاوہ یہاں ڈسٹرکٹ لیول پر. لیکن یہ ہے کہ جو تقریبات تھی اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی. جی جی بالکل. کیونکہ میرا جو دورانیہ ہے وہ 79 84 85 تک, اس وقت کوئی اتنے پروگرام نہیں ہوتے تھے. تو آپ کو ابھی تک کن کن مزارات پہ جو ہے وہ جانے کا موقع ملا؟ مزارات اور ادھر آپ نے کلام پیش کیا ہو؟ ہاں, مزارات میں سے حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بابا فرید الدین گنج شکر, جی, امام بلی جو ہیں, اور گلرا شریف, وہاں پہ یہ خاص طور پر ہے جہاں پہ میں گیا ہوں اور وہاں پہ موقع بھی ملا. کیا بات ہے. تو آپ کو مسجد نبوی یا خانہ کعبہ جانے کا بھی شرف حاصل ہوا؟ جی الحمدللہ. یہ سعادت جو ہے وہ 2016 میں عمرے کے لیے ماشاءاللہ ہم گئے تھے. تو وہاں پر بھی بلکہ 1-2 دوست اکاڑا کے وہاں ان سے ملاقات ہو گئی. کیا؟ اور انہوں نے جو باب جبریل ہے اس کے بالکل سامنے ذرا تھوڑا صحن میں ہٹ کے جی جی وہاں نعت پڑھنے کا موقع ملا, اور میں نے وہاں پہ جو میرے علی شاہ صاحب کی نعت ہے وہ وہاں پہ پڑھی, اور اس کے علاوہ بھی 1-2 نعتیں پڑھی. لیکن وہاں پر تھوڑی سی جس طریقے سے وہاں پہ تھوڑی ہے جی بالکل سکتی ہے کہ وہاں پر اوپن زیادہ نہیں کرنے دیتے پروگرام, لیکن وہاں پر میں نے پڑھی ہے نعت. کون سی نعت آپ نے ادھر پیش کی ان کی نظر؟ میں نے وہاں پہ آپ کو بتایا نا کہ یہ جو گلرا شریف والے ہیں, جی جی, ان کی نعت جو ہے وہ میں نے وہاں پہ پڑھی تھی. اس کے کوئی چند اشعار وہ پنجابی کی ان کی نعت ہے. جی جی بالکل. اور خاص طور پر یہ جو پنڈی میں جن کو بولی جاتی ہے یا دوسری زبان پٹھواری بولی جاتی ہے, اس کے شعر ہیں, میں اس کے جی جی بالکل 2 شعر پڑھتا ہوں. اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں جندڑی اداس گھنیری لوں وچ شوق چنگیری اج نینا نلائیاں کیوں جھڑیاں اج سکھ متراں دی ودھیری مکھ چن بدل شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی ہاں کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مد بھریاں اج سکھ متراں دی ودھیری سبحان اللہ ماج ملکا ما احسن کا ماک ملکا ہاں
मेहरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जायड़ियां अज सिख मित्रा दी वधेरी। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। शायरी में अच्छी पकड़ है आपकी माशाल्लाह। नात ख्वां भी बहुत ही अच्छे हैं, आवाज़ आपकी, लफ्ज़ों का चुनाव बहुत प्यारा है माशाल्लाह आपका। तो आपका ये शायरी आप उर्दू पंजाबी के अलावा भी किसी ज़ुबान में करते हैं? नहीं, या उर्दू सिर्फ और पंजाबी में? उर्दू और पंजाबी से। तो आपको क्या लगता है कि शायरी उर्दू में करना ज़्यादा आसान है या पंजाबी में? असल में ये है कि पंजाबी हमारी मदर टंग तो है, जी बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर शेर को अच्छे तरीके से पेश करना वो ज़रा मुश्किल है। उर्दू के साथ शुरू से वास्ता है, तो ज़्यादातर उर्दू लिखी है, लेकिन कुछ बाज़ का मौके की मुनासबत से नज़रिया ज़रूरत के तहत कभी कभार पंजाबी लिखी है। क्या बात है। तो आपका कोई शायरी मजमुआ शाया हो चुका है अभी? जी, मेरी किताब आई थी 2009 में। जी, 2009 में किताब आई थी मेरी आंखों से देखो तो। और फिर उसके बाद 2014 में एक गज़ल का इंतखाब किया, उसमें पूरे पाकिस्तान से अपना यहाँ का लोकल जो है उन लोगों का भी कलाम उसमें शामिल था, और वो गज़लों का एक इंतखाब निकाला था, और उस इंतखाब का नाम था मोहब्बत ज़र्ब खाती है। क्या बात है। तो ये किताब जो है 2014 में प्रिंट आउट हुई थी। तो ये जो नाम रखा गया जी, ये मेरे उस्ताद जो हैं मसूद अहमद जी, उनका एक शेर है कि ये कुलिया कायदा हम इश्क में तस्लीम करते हैं। वाह। ये कुलिया कायदा हम इश्क में तस्लीम करते हैं, मोहब्बत ज़र्ब खाती है अगर तकसीम करते हैं। क्या बात है जी। तो फिर इसी नाम पर उस जो इंतखाब था उसका नाम रखा था मोहब्बत ज़र्ब खाती है। बहुत ही प्यारा जी। तो अब आपकी शायरी की तरफ आते हैं। आपकी उर्दू की लिखी हुई गज़ल आप सुनाएं हमें। उर्दू की गज़ल जो है जो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी है, जी जी, तो मैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। तुम्हारे गम मेरा नाई बहुत है, तुम्हारे गम मेरा नाई बहुत है, ये दिल इसका तमन्नाई बहुत है, और उसे हम रास्ते पर ले तो आते, मगर वो शख्स हर जाई बहुत है, मगर वो शख्स हर जाई बहुत है, और मुझे यूसुफ के भाइयों से गरज क्या, मेरा अपना सगा भाई बहुत है, मेरा अपना सगा भाई बहुत है, और जरा जलते बदन पर हाथ रख दो, मोहब्बत में मसीहाई बहुत है, तुम्हारे गम मेरा नाई
بہت ہے، اور غزل کا مکتا ہے ارشاد. اکیلا تو نہیں میں اب بھی انجم میرے اطراف تنہائی ارے واہ کیا بات ہے جی، کیا بات. بہت ہے تمہارے غم میرا نائی بہت ہے یہ دل اس کا تمنائی بہت ہے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، بہت ہی اچھے. بہت یہ آپ نے جب شاعری شروع کی تب سے لے کے اب تک ترنم میں ہی آپ نے اس کو تحت پیش النفس کیا. بھی بعض جگہوں پر ذرا ٹائم کا ہو مسئلہ تو وہاں پھر وہ تحت النفس بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر میرا جو بن گیا ہوا ہے پبلک میں، اور جی وہ جی. پہلے اناؤنس ہی کر دیتے ہیں کہ آپ نے ترنم سے ترنم پڑھنا میں سے ہی پڑھنا ہے. کیا بات ہے. کہ اپنا کلام یہ بھی ایک ترنم سے پیش کرے. بڑی بات ہے کہ خود لکھنا پھر اس کو کرنا، جی سیٹ جی کرنا کہ اس پہ یہ ٹون ٹھیک لگے گی، یہ ٹھیک لگے گی، یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جی. تو یہ چیز آپ کو کرتے ہوئے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آج تک؟ اس کسی میں غزل اصل میں یہ بہت کہ زیادہ مشکلات آئی ہوں؟ مجھے یہ جو شاعری ہے جی جی. اس کے زیادہ رموز و اوقاف کے بارے میں علم نہیں ہے. میں تھوڑا بہت جو ہے نا یہ غنائیت کی وجہ سے ہی لکھتا ہوں. میرے ذہن میں مختلف جو ٹیونز ہیں غزل کی یا اور دوسری جو ہیں سانگ جو ہمارے ہیں ان کے ہوتے ہیں، جی. تو میں کوئی نہ کوئی ٹیون جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے پھر ان پہ شعر لکھ لیتا ہوں. کیا بات ہے. پنجابی کا آپ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ پنجابی میں پہلی غزل آپ نے کون سی لکھی؟ پنجابی میں نے شروع میں ایک رسالہ نکلتا تھا شادرہ سے لکھاری، لکھاری. تو وہ لکھاری کے لیے جو نا وہ پہلی دفعہ پنجابی کی نعت لکھی، جی. تو وہ یا رسول اللہ کی انہوں نے دی تھی کہ ردیف اس کی جو ہے نا وہ یا رسول اللہ ہونی چاہیے. اس پہ وہ نعت لکھی. پھر ایک دو غزلیں جو ہیں وہ پنجابی کی لکھی. تو اس طرح کوئی تقریباً 7-8 چیزیں جو ہیں وہ پنجابی میں لکھی. پنجابی کی کوئی غزل آپ سنائیں ہمیں. پنجابی کی ایک غزل ہے، جی جی ارشاد. وہ میں پیش کرتا ہوں. عشق سمندر ترنا پینا، ترنا پینا، عشق سمندر ترنا پینا، ترنا پینا، او دی خاطر مرنا پینا. کیا بات ہے، کیا بات عشق سمندر ترنا پینا، ترنا پینا. ہجر سمیدی رات ہنیری، ہجر سمیدی رات ہنیری، بدلا وانگو ورنا پینا. کیا بات ہے جی، بہت عمدہ، بہت عمدہ. عشق سمندر ترنا پینا، ترنا پینا. اونوں اپنا کرن دی خاطر، اونوں اپنا کرن دی خاطر دم دم پانی پرنا پینا. عشق سمندر ترنا پینا. اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آج کے دور میں ادب کا معیار
آپ کے خیال کے مطابق کس طرف جا رہا ہے؟ جہاں تک ادب کا معاملہ ہے، شاعری جو ہے، نثر جو ہے، ناول، ڈرامہ، جی جی تمام چیزیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ غزل لکھی جا رہی ہے۔ اور غزل میں یہ ہے کہ آج کل تھوڑا جدید رجحانات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ جو ماضی میں ہمارا جو روایتی شاعری تھی جی جی وہ اب موجود تو ہے لیکن کم کم ہوئی ہے۔ کم کم ہو اب جو ایک نیا سینیریو آ گیا کہ جدید پوئٹری جو ہے اس کے اندر معاشرے کے جو معاملات ہیں، جی ایون یہ ہے کہ سوسائٹی کا کوئی بھی معاملہ جو ہے اس کو وہ اس کے اندر ڈپکٹ بھی کیا جاتا ہے، بالکل۔ اور اس کو ایک جدید لہجے کے ساتھ، نئے اسلوب کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تو آپ کے نزدیک نائنٹیز کے جو شاعر تھے اور اب کے جو شاعر ہیں، نوجوان شاعر، نائنٹیز کے شاعروں کی اور اب کے شاعروں کی شاعری میں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ شاعری تو ہر دور میں جو ہے وہ لازمی بات ہے، اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ جی یقینی طور پر جو 90 کا اشرہ ہے اور 80 کا اشرہ، یہ پاکستان کی شاعری کا مضبوط ترین دور ہے، جس کے اندر نامور شعراء نے اپنا نام بنایا، جی جی جن میں ہمارے یہ عباس تابش ہیں، احمد فراز ہیں، بالکل ٹھیک ہے، مصطفیٰ زیدی ہیں، بہت سے اور نام ہیں جن کو ہم یہاں پہ کوٹ کر سکتے ہیں۔ ایون یہ کہ ہمارا اس جدید سینیریو کے اندر اب آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مشاعرے کے شاعر ہیں، جی بالکل جن کا نام وہاں پہ مشاعرے کے اندر تو یقیناً بنتا ہے، لیکن جب وہ شاعری کسی کتاب میں جاتی ہے تو وہ وہاں دب کے رہ جاتی ہے۔ دب کے رہ جاتی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو بعض جو چیزیں ہیں، جو بہت اچھا لکھنے والے لوگ ہیں، ان کی روایت بھی ان کے ساتھ چل رہی ہے، ان کے ساتھ جدت بھی چل رہی ہے، اور وہ ہمیشہ پڑھی جانے والی شاعری ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جی۔ ایک شاعر ہیں، میں کافی سنا ہے ان کو، آپ نے بھی نام سنا ہوگا ان کا، تجمل کلیم۔ جی جی، ان کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ تجمل کلیم جو ہے وہ ہمارے اس علاقے میں کہہ لیں چونیا سے ان کا تعلق تھا۔ جی بالکل پنجابی زبان کو انہوں نے جو رچنس دی ہے، جی جی پنجابی زبان کو انہوں نے جہاں پہ وہ لے کے گئے ہیں، اور بہت خوبصورت انہوں نے غزلیں لکھی ہیں، بالکل بہت خوبصورت بولیاں کہی ہیں، قطعات کہے ہیں، اور ان کی شاعری کے اندر ڈائریکٹ انسان جو ہے وہ انوالو نظر آتا ہے، کہ وہ انسان کے بارے میں ڈائریکٹ وہ باتیں پیش کر رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر، جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں، بالکل ہمارے ایسے ہی ہے۔ نوجوانوں کے، ہمارے بچیوں کے، ان کے بارے میں بھی ان کی شاعری جو ہے وہ ایسے ہی ہے، پسند کوئی کی شک جاتی ہے، اور وہ انہوں نے جتنا بھی لکھا کمال کا لکھا۔ بالکل ایسے اور کوئی وہ شک نہیں ہے۔ حقیقتاً واقعی میرا خیال ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ شیو کمار بٹالوی کے بعد اگر کوئی نام سامنے آیا ہے تو وہ میرا خیال تجمل کلیم ہے، جو ایک عمدہ نام ہے اور ان کا عمدہ کوئی شاعری ہے۔ شعر یا غزل آپ کے ذہن میں آ رہا ہو اس ٹائم؟ میرے ذہن میں ان کا جو بہت سی پہلے تو یاد تھی، لیکن یہ ہے کہ اب ایک شعر یا دو میرے ذہن میں آ جی جائیں جی بالکل ارشاد۔ کہ ان کی ایک غزل کا حصہ ہے کہ ڈاڈا ڈنگر چھڈ دیندا ہے، ارے واہ، ڈاڈا ڈنگر چھڈ چھڈ دیندا ہے، ورنہ فصل بتھیری اگے، میری وار دا پانی لا لے، میری وار دا پانی لا لے، میری نہیں تے تیری اگے۔ ارے کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ تجمل کلیم صاحب کا ایک شعر مجھے بھی بڑا پرسنلی طور پہ بڑا اچھا لگتا ہے، میں سنانا چاہوں گا آپ کو ادھر۔ ان کا وہ شعر ہے کہ پنجابی کا، پہلی گل میں آپ نہیں جمیا، واہ، پہلی گل میں آپ نہیں جمیا، دوجی گل میں جیون نہیں آیا۔ کیا بات۔ یہ ان کا شعر جو ہے نا، یہ سیدھا ادھر آ کے لگتا ہے، بہت اچھے الفاظ کا انہوں نے سناؤ شاعری کیا ہے۔ بہت ہٹ شاعری ہے۔ ایسے ہی ہے جی، بہت اچھے شاعر رہے ہیں وہ اپنی دور حاضر میں۔ ان کے جیسا لکھنے والا میرے خیال میں پنجابی کی جو پکڑ تھی ان کی پنجابی پہ، وہ بہت اچھی تھی۔ اس خطے میں یہ چونیا اور یہ تاندرا اور یہ علاقہ جو ہے، اس کے اندر پنجابی شاعری میں
رائے احمد ناصر جو ہیں وہ بھی بہت اچھا لکھ رہے ہیں، جی جی تو ان کا بھی جو ہے وہ بولیاں آج کل ہمارے چینلز میں بڑی سفر کر رہی ہیں۔ ایسے ہی ہے، تجمل کلیم کا تو کیا ہی بات ہے، ایک شاعری علیحدہ ہی لیول ہوتا تھا ان کا شاعری ان کا سٹار جو وہ پہلی کتاب ان کی برفا ہیٹ سے دور، پھر لے دس کے نام سے، کیا بات، ہان دی سولی، ہاں یہ کتابیں ان کی ہیں جو بڑی بات ہے جی، بڑی بات۔ اب میں آپ کی نعتیہ شاعری کی طرف آتا ہوں۔ جی آپ کے نزدیک نعت کا جو اصل ادب و آداب ہے وہ کیا ہے، جو آپ ہمارے نوجوان نسل کو بھی بتانا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نعت کا جہاں تک لکھنے کا معاملہ ہے جی یہ بہت مشکل ترین معاملہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جی، ایون یہ کہ حمد کے اندر بھی آپ سے اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس کی پکڑ نہیں کرتی، جی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی لکھنا اس چیز کی اس میں معافی، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ایسے ہی ایسے ہی، اور کوئی شک نہیں، بڑے لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ تلوار پر چلنے کے مترادف ہے۔ ایسے ہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ عجز و انکساری، الفاظ کا چناؤ جی بالکل اور اس کی طہارت جی اور لفظوں کو پیش کرتے وقت آپ کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر موجود ہے، جی بالکل آپ سیرت رسول سے کس قدر منسلک ہیں، اور آپ باقی تمام چیزوں کا جو ہمارے دین سے ریلیٹڈ ہے جی جی ان کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ ان سب سے اوپر جو ہے وہ ہے احترام، بالکل ایسے ہی ہے جی، کہ کوئی شک نبی نہیں، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، عقیدت جی اور ان کے سامنے عجز و انکساری، ان کی ساری، یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر نعت جو ہے وہ تخلیق بھی ہوگی اور پیش بھی ہوگی۔ بالکل اور ایسے جو ہی، ہمارے بالکل پیش کار ہیں جو نعت پیش کر رہے ہیں ہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ نعت کے اندر مختلف قسم کے اشارے یا نعت کے اندر لوگوں کو اس بات میں مجبور کرنا کہ وہ واہ واہ یا سبحان اللہ کہیں، کہیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ وہ جتنی دیر میں نعت پڑھی جا رہی ہے وہ بیٹھے خاموشی سے درود پڑھتے رہیں اور توجہ کے ساتھ نعت کی طرف رہیں۔ نعت کی طرف سے، نعت جب لکھی جاتی ہے تو یقینی طور پر نعت کے اندر استعانت بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر مناجات بھی آتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بھی ہم اس کے اندر پیش کرتے جی ہیں۔ بالکل ایسے، لیکن ان سب سے اوپر ہے سیرت رسول، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں، ان کی زندگی کے جو ہر پہلو ہیں جی ان کو پیش کیا جائے تاکہ وہ پوری سوسائٹی کے لیے ایک رہنما بالکل جی، اصول کیا کے طور بہت پر اچھی سامنے بات، آ سکے۔ بہت اچھی بات۔ تو آپ جب نعت لکھتے ہیں اس ٹائم پہ آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، آپ کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے اس ٹائم؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پر یہ نعت اس طرح ہوتی نہیں ہے۔ نعت اس وقت ہی ہوتی ہے جب انسان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اثرات غالب ہو رہے ہوتے جی ہیں بالکل یا اس پر اتر رہا ہوتا ہے۔ اور کلام کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ تیار ہو کر ہی اترتا ہے۔ بالکل ایسے، جب ہمارے ہاں کوئی مصرع تخلیق پاتا ہے جی تو یقینی طور پر وہ مصرع اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب سے اتارا ہوتا ہے، جی تو ہمارے اندر سے وہ باہر آ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا لیکن بات اس وقت لکھتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں ہم جو لکھ رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو ان کے معیار سے نیچے ہو، نیچے ہو، کیونکہ بالکل اصل چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے، جی سیرت ہے، اس کا کوئی بھی پہلو، کوئی بھی اس میں ایسا لفظ شامل نہیں ہونا چاہیے جو اس سٹینڈرڈ پر نہ آتا اسٹینڈرڈ ہو۔ پہ نہ آتا ہو، بالکل ایسے ہی ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ لکھنا بڑی جی ہمت والی بات ہے کہ اس میں ایک چھوٹی سی بھی غلطی آپ کی پوری زندگی کو پکڑ کے یہ سعادت کر ہے، سکتی ہے، سعادت کے بالکل بغیر ایسے ہی نہیں ہے جی، ہوتا۔ کوئی شک نہیں ہے اس پہ۔ تو ایک چھوٹا سا سوال میری طرف سے جی کہ اگر امین کو آپ کسی 3 لفظوں میں بیان کرنا چاہیں، ان کی پوری لائف کو، اپنی پوری زندگی کو 3 لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو وہ 3 لفظ کون سے ہوں گے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ اپنے آپ کو جی بالکل 3 لفظوں میں بیان کیا جائے، تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ زندگی جو ہے وہ جتنی مختصر ہے اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ساتھ گزارنا، جی سچ کو اختیار کرنا اور
اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، یہی زندگی۔ کیا بات ہے جی، بہت ہی اچھے 3 لفظوں کا چناؤ کیا آپ نے، بہت اچھے الفاظ۔ تو اب میں آخر میں آپ کی ایک اور نعت سننا چاہوں گا آپ سے، آپ کی خود کی لکھی ہوئی جو آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک نعت اپنی دربار میں اپنے ہم کو بھی بلوا لیجیے، بلوا لیجیے، پھر روضائے اقدس کی جالی دکھلا دیجیے، دکھلا دیجیے، دربار میں اپنے ہم کو بھی بس آپ کا اسوہ ہی آقا کوثین کی جانب جاتا ہے، بس آپ کا اسوہ ہی آقا کوثین کی جانب جاتا ہے، اس وائے کامل پر ہم کو اے راہبر دین چلا دیجیے، سبحان اللہ، اس وائے کامل پر ہم کو اے راہبر دین چلا دیجیے، دربار میں اپنے ہم کو بھی، اور جب حشر کے روز قیامت کی گرمی سے بدن جلتے ہوں گے، جب حشر کے روز قیامت کی گرمی سے بدن جلتے ہوں گے، اس وقت خدا را ہم کو بھی رحمت کی چھاؤں عطا کیجے، دربار میں اپنے ہم کو بھی، اور اعمال نہیں ہیں اس قابل ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں، اعمال نہیں ہیں اس قابل ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں، اب انجم خستہ
حال کو بھی بخشش کی بھیک عطا کیجے اب انجم خستہ حال کو بھی بخشش کی بھیک عطا کیجے دربار میں اپنے ہم کو بھی بلوا لیجے پھر روضائے اقدس کی جالی دکھلا دیجے دربار میں اپنے ہم کو بھی. سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا. تو اب میں اس پروگرام کے اختتام سے پہلے امین صاحب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی مصروف زندگی میں سے ہمیں کچھ ٹائم دیا اور ہمارے سخنور چینل پر تشریف لے کے آئے. بہت شکریہ. تو اب امین صاحب کے ایک پیغام کے ساتھ ہم اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کریں گے. ایک پیغام ہمارے ناظرین کے لیے. پیغام جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو ہم اپنے والدین کا احترام کریں جی، اور جتنا احترام کریں گے اس سے زیادہ پھل اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. بہت شکریہ. ایک بہت ہی اچھے پیغام کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ہمارے سخنور چینل کو دیکھتے رہیے اور کمنٹس میں لازمی بتائیے کہ آپ کو ہماری آج کی بیٹھک کیسی لگی. ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اگلی دفعہ ملتے ہیں ایک نئے چہرے اور ایک نئی آواز کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.